अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हसन निसार ऑफिशियल चैनल के साथ मैं हूँ इब्ने सहरा। व्यूवर्स, आज हमारे साथ निहायत ही अहम और इल्मी शख्सियत है। नाम है उनका डॉक्टर फयाज अहमद। डॉक्टर फयाज अहमद PhD हैं बायोटेक्नोलॉजी में। जी डॉक्टर साहब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि इंसानी विजडम, जिसे हम अक्लो फहम भी कहते हैं, उसको किस तरह हम डिस्क्राइब करेंगे? उसकी जांच पड़ताल का क्या पैमाना होगा? आपने स्टार्ट बड़ा जो है ना एलेबोरेटिव किस्म की और बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है, और ये क्वेश्चन को हम इसलिए भी अहम समझते हैं कि ज़िंदगी में हमने जितना भी इल्म और फहम और अकल का सफ़र तय किया है वो डिफरेंट लेयर्स में है। और अगर हम इसको एक पिरामिड की शक्ल में कहें, सही, एहराम मिस्र की तरह का जो पिरामिड्स होते हैं, नीचे से ब्रॉड और ऊपर से जो है वो नैरो होता जाता है। इल्म भी ऐसा ही एक सफ़र है जिसके अंदर शुरू में आप अगर पूरे इंसानों की टोटल नंबर्स को देखें तो आपको मालूम होगा कि दुनिया में जो पिरामिड का पहले 3-4 लेयर्स हैं, इनमें आपके 90% लोग फॉलो करते हैं। अच्छा, क्योंकि उनका जो लेवल इल्म का नौ होती है वो एवोल्यूशन के डिफरेंट लेवल्स पे होती है। लेकिन जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, इनमें इंसान की जो इल्मी सतह है और इल्मी सफ़र है या जो जर्नी ऑफ नॉलेज है वो बड़ी एक कंट्रोल्ड होती है। इंसान का चॉइस किस हद तक होता है ये एक बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम अगर ग्रुपिंग करें तो सबसे पहले अनकॉन्शियस लाइफ होती है, जिसमें इंसान ज़्यादा सोच समझ से ज़िंदगी नहीं गुजारता, वक्त और हालात के मुताबिक अपने आप को सेट करता रहता है और चलता रहता है। ये आम किस्म के लोग होते हैं, आम किस्म के जिन्हें हम आम लोग कहते हैं, और ये माशरे में सबसे ज़्यादा ये लोग होते हैं। लेकिन इसकी अगर आप और बाकायदा हिस्ट्री में चले जाएं तो आपने कभी देखा कि इंसान की जब इस प्लेनेट में आया, इस जो भी ज़मीन का जो हमारा इकोसिस्टम है, तो ये भी जंगलों में रहता था इंसान। अच्छा, जानवरों के साथ रहता था, गारों में रहता था, और ये गारों में भी रहने का जो ऑप्शन है ये भी इंसान के इल्म की इर्तिका है कि उसने गार को चूज किया कि मैंने अब छुप के रहना है, मैंने प्रोटेक्ट करना है अपने आप को। एक तो मौसमी शदाइद से अपने आप को बचाना है, मौसम की सख्तियों से। दूसरा, जो उसे हार्म पहुंचा सकती हैं चीजें, उनसे जो जानवर, जो कीड़े मकोड़े, जो भी। तो ये जो हालात और ये जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, जो आपको थ्रेट्स होती हैं, ये एक्चुअली आपको रीशेप करती हैं कि आपने अपने सर्वाइवल को किस तरह एश्योर करना है। तो इन्हीं हालात पे फिर इंसान ने सीखना शुरू किया कि जी मुझे किस तरह, जैसे पहले लोग फल फ्रूट ये चीज़ें खाते थे, दूसरे जानवरों को भी ज़ाहिर यही था उनसे। उसके बाद फिर करते करते जो हालात बताते हैं, जो हिस्ट्री बताती है कि इंसान के अंदर फहम हुई, फिर उसने शेल्टर बनाए, फिर उसने आग जलाना सीखा, फिर उसने कुकिंग सीखी, और ये अमल चलता रहा। और ये भी इसके अंदर भी फिर और पिरामिड आते हैं कि पहले उसने कच्चा गोश्त खाया फिर और उसके बाद फिर उसे शऊर आया कि मैं इसे पकाऊं भी सही, आग से वाकियत हुई उसे। वो भी इसी तरह हुआ ना कि जब इंसान ने सबसे पहले आग को जलाना है, आग कैसे निकली। हाँ, अच्छा, अब यहाँ भी ये बात समझ आती है कि ये जो हर लेवल पे इंसानों को कहीं ना कहीं उनमें से किसी भी, हम कहते हैं पिरामिड विद इन पिरामिड्स होते हैं। वाह, यानी उस वक्त के लोग भी अपने आप को इल्म में, उनमें में मैसेज थे। ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो नॉर्मल लाइफ उन सोचते समझते नहीं थे। उनमें से कुछ ऐसे थे जैसे किसी ने सोचा होगा कि ये आग कैसे लगती है, या एक्सीडेंटली वो कोई चीज़ गिरी और चंगारी निकली। उनका भी कोई लीडर होगा, जैसे हम कहते हैं ना इंटेलेक्चुअल लीडरशिप होती है, फिर इमोशनल इंटेलिजेंस आती है। तो खैर उसके अंदर उस बंदे ने फिर ये सोचा कि ये कैसे आग
جیسے کوئی چنگاری کہیں پتھر سے صحیح پتھر سے پتھر ٹکرایا، پھر اس کی جب آگ لگی تو ان کو موسمی اثرات کا پتہ چلا، یوز کیا. تو یہ مطلب ایک کامن سینس کی بات ہے، کوئی اس میں ایسی بات نہیں. تو وہاں سے انسان نے سفر کیا، اور کرتے کرتے اگر ہم اب کیا آج کے دور کی اگر آپ ساری سٹوری دیکھیں تو آج سے کچھ عرصے پہلے بھی، تو انسان اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انکانشیس لائف میں ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں. زیادہ لوگ انکانشیس کہتے ہیں کہ جس کے اندر آپ کو کوئی زیادہ کنسرن نہیں ہوتا کہ لائف میں، جیسے کئی ہوتے ہیں نا جو ہے اپنے آپ کو کمفرٹیبل رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سروائیول کے لیے فائٹ کرتے ہیں. ان میں سے کچھ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں، مطلب میں نے اگلے سٹیپ پہ جانا. ٹھیک ہے، شعوری ان کے پاس جو ایک علم ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ پروسیس کے اندر اپنے آپ کو اور سیٹ کرتے ہیں کہ جی ہم اگلے لیول پہ کیسے جائیں. تو اگلا لیول آ جاتا ہے تو اس کو وہ آپ کا آ جاتا ہے جس میں انسان کو نالج بیس بنتی ہے. سب کانشیس سے اگلا لیول نالج آ جاتا ہے. کہ انسان کو نو شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں نہیں ہے، کویسچن شروع ہو جاتے ہیں، آنسرنگ شروع ہو جاتی ہے، بندہ تھوڑا انکویزیٹو ہو جاتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. پھر اس لیول کے بعد اس میں بھی بے شمار لوگ اس لیول کو بھی کراس نہیں کرتے، اسی میں ہی رہتے ہیں. پھر ان میں سے کچھ لوگ اور اوپر چلے جاتے ہیں، تو وہ ہم کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک انٹیلیجنس آ جاتی ہے، کامن انٹیلیجنس آ جاتی ہے. اینڈ دے بیکم کہ جی انہوں نے پڑھنا لکھنا، آنسرنگ کویسچننگ، یہ کیوں یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر دے آر ٹرائنگ ٹو لرن مور، اور وہ سوسائٹی میں کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو اوپر لیول پہ لے جانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو اس کے بعد ایک اور گروپ آ جاتا ہے، اور اچھا ہر ایک گروپ کے اندر ایک پیرامڈ ہے. ہر ایک گروپ کے اندر ایک پیرامڈ ہے. پھر اس سے اگلے پہ آ جاتے ہیں تو وہ آ جاتا ہے ہم ایموشنل انٹیلیجنس. ایموشنل انٹیلیجنس اگلا سفر شروع ہوا، اس سے آگے انسان ترقی کر کے ایموشنل انٹیلیجنس پہ آ جاتا ہے، اور یہ زیادہ لاجیکل ہوتی ہے. اس کے اندر انسان میں جو ہے نا امپیتھی آ جاتی ہے کہ انسانوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیسے دوسروں کا ہیلپ کرنا ہے، اور کیسے جو ہے نا آپ کا مائنڈ اور سول جو ہے نا وہ ایک آپ ٹریگر کرتا ہے. یعنی یہ انسان اپنی ارتقاء کی منزلیں اب طے کر رہا ہے، غاروں سے نکلا ہے، اب بھی یہ سفر جاری ہے. کیونکہ اس کے اندر سے نکلنا بڑا مشکل کام ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنی مرضی سے کہے کہ جی میں ایک دم، آپ دیکھیں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو آئنسٹائن بنتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنا ایلان مسک بنتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ٹیکنالوجی میں آگے آتے ہیں اور کچھ اپنا رول ادا کرتے ہیں. جو بھی تو یہاں پہ جو ہے نا زیادہ تر جو اس لیول پہ آ کے نا ہر چیز کی لوگ ایموشنل انٹیلیجنس میں آپ ایموشنز کو بھی دیکھتے ہیں، اس لیے اسے ایموشن کہتے ہیں. مثلا مجھے آپ کے ایموشنز کا خیال کرنا ہے، آپ کی ضرورت کا خیال کرنا ہے، آپ کی رسپیکٹ کرنی ہے، اپنی ایگو کو جو ہے نا آپ نے ڈرین کرنا ہے، ایگو کو خلاف فائٹ کرنا ہے. یہ سفر اب شروع ہوتا ہے کہ آپ اپنی اندر جتنی بھی وہ چیزیں جو آپ کو لوور لیول پہ رکھتی ہیں، تو ان سے آپ نجات حاصل کرنے کی ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس لیول کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو لیول ہے یہ ایموشنل انٹیلیجنس کا ہے. اب اس سے جو زیادہ ایموشنل انٹیلیجنس کے لیول کراس کرتے ہیں، مے بی اگر 100 لوگ ہیں تو اس میں ایک آدمی ایسا ہوگا جو اس لیول کو کراس کرے. صحیح. اور وہ آ جاتا ہے ہمارا وزڈم کا لیول. اب وزڈم آپ جو پیک ہے نہیں، جو آپ اوپر جاتے رہتے ہیں تو آپ کا جو نیچے سے لنک کمزور ہوتا جاتا ہے، اوپر سے زیادہ ہوتا رہتا ہے. یعنی آپ کی جو ہمارا نالج، علم اور فہم کا سارا سورس جو ہے نا وہ برین ہے، دماغ ہے نا. جی بالکل. تو اگر آپ اس کو سمجھیں کہ انسانوں کے سب سے بڑے جو پرابلمز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہماری باڈی میں کہا جاتا ہے کہ دل اور دماغ. ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں یار جو ہے نا دل کی باتیں جو ہیں آپ کو عام طور پہ بہت بہتر مشکل راستے پہ ڈال دیتی ہیں، اور دماغ کی باتیں جو ہے نا وہ آپ کی زندگی میں زیادہ بہتری لاتی ہیں. اچھا یہ ایک جنگ ہے، اور اسی جنگ کو ہم اس پیرامڈ پہ لے کے آتے ہیں. جو دل سے نکلتے ہیں، ایموشن سے نکلتے ہیں،
ایموشنل انٹیلیجنس کی جو بات اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ ایموشنس کو تو رکھتے ہیں لیکن یو ہینڈل دیم انٹیلیجنٹلی. دیٹس وائی دیٹ از کالڈ ایموشنل انٹیلیجنس. اس کے بعد جب آپ اوپر چلے گئے تو اچھا سر مجھے تھوڑا سا ہمارے ویورز کو یہ بتائیں کہ ایموشنل انٹیلیجنس کیا اس میں لوگوں کو کنٹرول کرنا, ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا, ان کے ساتھ اچھا بیہیویئر, کیا اسے میں نے بتایا نا کہ اس کے اندر بھی پیرامڈز ہیں. ایک یعنی لیول ہیں. بعض لوگ ایموشنل انٹیلیجنس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اپنی اس پاور کو. بعض لوگ جو ہے نا وہ جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں وہ اس ایموشنل انٹیلیجنس کے اس فریم ورک سے باہر نہیں نکل سکتے, اس اوپر لیول پہ نہیں جاتے. جو ذرا فیئر ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ نہیں یار لیٹس لیو ٹوگیدر ون ون پہ, وہ ایک اور لیول کراس کر جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور انٹیلیجنس کا لیول اسی ایموشنل انٹیلیجنس میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ سب کچھ لنک کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ ہے تو سب کچھ ہے. اور یہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ یہ آپ کے دماغ میں ہے. اب یہ بڑی ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے نا اس کو برین کو, دماغ کو, نیچر کا یہ کہ وہ ہمارا ماسٹر ہے, ساورن پاور ہے. ہم جب بھی اس کی ساورنٹی کو چیلنج کرتے ہیں تو وہ بڑا کنفلکٹ آ جاتا ہے. پھر وہ بیک پہ چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم سنبھالو اپنے آپ کو, تم میری ساورنٹی کو چیلنج کرتے ہو, نہیں مانتے ہو تو میں تمہاری باڈی کی ذمہ داری کیوں لوں؟ میں نے میرے جو کیا کہتے ہیں والنٹیئر ایکشنز ہیں, جیسے باڈی کے انٹرنل ایکٹیویٹیز ہیں, وہ میرے کنٹرول میں ہیں. وہ میرے سے جو نا بغاوت نہیں کرتی, تو ان کو میں بہتر کنٹرول کر لوں گا. جیسے آپ کا دل دھڑکتا ہے, آپ کی سانس ہے, آپ کی ساری چیزیں. لیکن آپ جب کہتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے میں یہی کروں گا, تو برین سمجھاتا ہے لیکن ہماری ایکسیس برین تک زیادہ نہیں ہوتی, کیونکہ ہماری وہی بات ہے نا کہ ہم اس پیرامڈ میں جس لیول پہ ہوتی ہیں برین بھی اتنی ایکسیس دیتا ہے. صحیح, سارا کچھ اس کے اندر ہے. برین کے اندر آپ یہ سمجھیں انسان جب سے پیدا ہوا ہے یا جب سے اس کی آئیڈیا ہوا کریشن کا, اس سے لے کے جب تک انسان اس دنیا میں اپنا جو کہتے ہیں نا وہ نائبیت کا سفر طے نہیں کر پاتا, یہ سارے کا سارا نالج جو ہے نا اس کے اندر ہے کہ اسکرپٹ لکھا ہوا پورا ہماری سوچ کا, لیونگ کا, باڈی کا. یعنی جو چیزیں ایلان مسک کو پتہ ہیں, جو آپ کے دنیا کے سب سے بڑے فلاسفر یا لکھے پڑھے بندے کو پتہ ہے, سب کو, وہ ساری آپ کے برین میں ہے. لیکن آپ ہر ایک چیز تک ایکسیس نہیں ہے. آپ فریگمنٹڈ پارٹ آف دا برین آپ کا جو ہے نا وہ ایکٹیو ہوتا ہے. باقی پارٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کا ایکٹیویٹ نہیں ہوتا. اور یہی رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے نا علم, عقل, فہم اور ادراک کا سفر بڑی آسانی سے طے نہیں کر سکتا. اس لیے بڑے کم لوگ ہیں جو اس پہ پہنچتے ہیں. وہ کیوں پہنچتے ہیں؟ اس لیے نہیں پہنچتے کہ انہوں نے کوئی بڑی محنت کی ہوتی ہے یا ایفرٹ کی ہے. یہ نیچر کی ریکوائرمنٹ ہے سسٹم کو چلانے کے لیے کہ اس کو ہر جگہ پہ لیڈرز چاہیے. اپنا پیغام, یہ بیسیکلی چھوٹے چھوٹے پیغمبرز ہوتے ہیں اس سینس میں کہ ان کو اللہ کہتے ہیں یہ میسج ہے, تم نے یہ نیچے تک پہنچانا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. جیسے نیوٹن ہے, آپ دیکھیں نا, اس نے کہا جی ایپل نیچے گرا. بالکل, حالانکہ ایپل تو صدیوں سے گر رہا تھا. اب کیسے پتہ چلا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ یہ دیکھیں نظام کے اندر یہ چیز ہوئی کہ یہ ایپل گرنے کا صرف ایک ایونٹ نہیں ہے, یہ پوری دنیا بدل گئی. سائنٹیفک تھنکنگ آ کے انسان نے ایک اور سفر, ایک اور نئی جرنی پہ آ گیا. وہاں سے ٹیکنالوجی اور علم کی دنیا ڈسکلوز ہوئی یا اوپن ہوئی. تو دس از ہیئر کہ جی کس طرح نیچر جو ہے نا اپنے آپ کو ڈسکلوز کرتی ہے, انفولڈ کرتی ہے کہ آپ آگے آئیں. اب آگے جانے کا سفر جو ہے نا یہ بھی ڈسکرپٹڈ ہے. یعنی یہ ایک جیسے آپ ایک سفر طے کرتے ہیں. جیسے پہلے کمپیوٹر نہیں ہوتا تھا, کمپیوٹر آیا, اس کے بعد انسان کی سفر کی جرنی جو ہے نا تیز ہوگی. کیوں کہ آپ کو اب تیزی چاہیے. یہ آپ کے اسکرپٹ کے اندر جیسے ڈیٹا ہوتا ہے نا, آپ کی ایکسیس ہوتی ہے تو آپ ڈیٹا کو بہت تیزی سے آپریٹ کرتے ہیں, اس کو یوز کرتے ہیں اور آپ اپنے آبجیکٹیو لے لیتے ہیں. جیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, یہ سارے لیولز ہیں اسی کے. تو
یہ سارے لیول کو اگر آپ کرتے رہیں، ان جنرل ابھی بات ہم کر رہے ہیں، لیکن اگر اس کے اوپر بہت زیادہ اور پریسائسلی اور بڑی کنٹرول ہم نیکسٹ اس کا ایک پورا پیرامڈ کی اسٹرکچر کو ڈسپلے کر کے نا اس میں ہم ایکسپلین کریں گے تو وہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو نظام ہے اس کے اندر ہم کس حد تک علم اور فہم کی دنیا میں سفر کرنے کی آزادی ہمیں حاصل ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج ہم نے آپ سے جو سیکھا ہے کہ کس طرح سے انسان کی عقل و فہم اور دانش نے ایک ارتقائی مراحل طے کی ہیں۔ اچھا نیکسٹ جو ہماری ڈسکشن ہوگی اس کا مرکز و محور کیا ہوگا، یہ ہمارے ویورز کو بتائے تاکہ آج ہم اس نشست کو یہاں دیکھیں۔ ابھی جو اصل جو ڈسکشن ہے نا وہ ساری یہ ہے کہ یہ ساری جرنی جو ہے یہ اینڈ کہاں ہو رہی ہے، یا اس کا اگلا لیول کیا ہے۔ اگلا لیول کیا ہے؟ وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ کانشیس لیول، جہاں پہ انسان کے انٹیوشنل لیول آ جاتا ہے، جہاں آپ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں نیچے سے یہ پیرامڈ جو ہے نا آگے جا کنورج ہو رہا ہے، یعنی یہ آپ یہ سمجھیں کہ اس میں یونیفیکیشن ہو رہی ہے یہاں پہ۔ اب جتنا کنورج ہوتا ہے اتنی آپ کی تھنکنگ پروسیس، ان لوگوں کا تھنکنگ پروسیس ایک جیسا ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ ایک ہی طرح سوچ رہے ہیں۔ جیسے اے آئی کے جتنے لوگ ہیں وہ ایک لائن پہ سوچیں گے، اس کے ساتھ انجینئرنگ کے لوگ ہیں وہ صحیح سوچیں گے، سارے مل کے تو آپ کا جو آبجیکٹو ہے وہ اچیو کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتے ہیں۔ بالکل، اور اسی چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹیوشن بیسیکلی لے کے جاتا ہے ہمیں، یہ سائنس کی ایک بہت جو نا الٹیمیٹ ٹرم ہے، اس کو جو کہا جاتا ہے وہ یونیفیکیشن ہے۔ اچھا، یا اس سے بھی اسٹرانگ ورڈ ہے وہ سنگولیرٹی ہے۔ صحیح، اس میں کہا جاتا ہے کہ دنیا جو ہے نا وہ فائنلی ان کے جو سوچنے کا طریقہ ہے یہ سارے کا سارا ایک جیسا، ساری ایک ہی دھارے میں، ایک ہی سمت میں، وہ یعنی روح آپ کی یعنی سول، مائنڈ اینڈ آپ کی جو باڈی ہے، برین ہے، یہ سارے ایک ہی طرح سنکرونائز ہو کے ایک ہی طرح سوچیں گے۔ کنفلکٹ ختم ہو جائے گا، آپ کی بغاوت ختم ہو جائے گی، باڈی کے اندر بٹوین ہمارے ہر وقت جو جنگ جاری رہتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور یہ سب کی سب سائنس ہے بیسیکلی۔ اگر ہم اب بات نیکسٹ ہوگی اس کو ہم ایکسپلین ہی سائنس کی بنیاد پہ کریں، انسان کی لائف میں جو ہے وہ سائنس اور آرٹ میں کتنا فرق ہے، اصل سائنس ہے یا آرٹ ہے۔ تو آپ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو سائنس سے بنایا، لیکن جب وہ بن گیا تو وہ ایک آرٹ بن گیا۔ اب یہ ریورس پروسیس ہو گیا، یہ آرٹ سے پھر سائنس کی طرف جا رہا ہے۔ واہ ویورز، آپ نے امید ہے کہ اس ڈسکشن کو بہت سوچا ہوگا، سمجھا ہوگا، اور اس پر بعد میں آپ غور بھی کریں گے۔ نیکسٹ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم آرٹ اور سائنس کا ایک جو امتزاج ہے انسانی جسم کا، اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے۔ بہت مہربانی۔